बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इनकम से ज़ायद असासाजात केस की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी मीडिया पर यह खबरें आई, लेकिन उसके बाद नैब की जानिब से इन खबरों की तरदीद का एक एलामिया जारी किया गया। लेकिन अब चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इनकम से ज़ायद जो असासाजात केस है इसकी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है कि उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सियासी नोयत की पेटिशंस और निज़ाम इंसाफ से सियासी नोयत की जो पेटिशंस होती हैं इनसे निज़ाम इंसाफ और अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जाता है, लिहाजा ऐसी पेटिशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया और गद्दारी के इस मुकदमे में कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर मोदी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। भारत का एजेंडा है जो है वही नवाज शरीफ साहब का एजेंडा है, ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। और इमरान खान के इंटरव्यू के बाद हमने देखा बाकायदा तौर पर एक दरखास्त दायर हुई लाहौर में और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का। इस पर भी बात करेंगे आज। साथ ये भी डिस्कस करेंगे पीडीएम की मुलाकातों का सिलसिला जारी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के में जो आप कह सकते हैं एक मोमेंटम पकड़ रही है आजकल। उसमें ना सिर्फ मुलाकातें बल्कि हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े से तजादात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने एतराज़ कर दिया कि जो जलसा है कोयटा का पहले वो मुलतवी किया गया, 11 अक्टूबर डेट रखी गई थी, लेकिन अब 18 अक्टूबर को भी नहीं हो पा रहा, उसमें पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल्लाह साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं, रहनुमा हैं पीटीआई के, अखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, और कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, रहनुमा हैं JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप के। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और पीडीएम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज फिर इजलास हुआ और पीडीएम ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अपना पहला जलसा कब और किधर करे। कोयटा में पहले जलसे की डेट दी गई लेकिन फिर वो मुलतवी कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं जो डेट नहीं आई है। अखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये अभी तो शुरू नहीं हुआ है, आप लोगों ने तो दमादम मस्त कलंदर करना था, लेकिन वो अभी मूवमेंट शुरू नहीं हुई है। हम देख रहे हैं पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफात पहले आ रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इख्तिलाफात तो कोई नहीं है। ये था कि 18 तारीख को जलसे का ऐलान हुआ था और 18 तारीख को कारसाज पे हमारा जलसा होता है, तो इस वजह से हमने रिक्वेस्ट किया था कि इस तारीख को चेंज करें। बाकी हम 11 पार्टियां है, ये कोई एक पार्टी नहीं है और हम एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं। हमारा इत्तेहाद हुआ है कुछ उसूली चीज़ों पे, तो इख्तिलाफात कोई नहीं है। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला वो सबको काबिल कबूल होगा। ठीक हो गया। मेरे साथ अताउल्लाह साहब भी मौजूद हैं। अताउल्लाह साहब, क्या समझते हैं पीडीएम के इजलास रोज़ाना की बेसिस पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही होती है, कोई ना कोई बयान आ रहा होता है, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के लिए कितना ज़रूरी है कि इनके आपस में जो है ताल्लुकात और जो आप कह सकते हैं एक लेग पुलिंग की सियासत है वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी इस तमाम सूरत हाल में? आप क्या समझते हैं कि पीडीएम के हवाले से अभी कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, या फिर पीडीएम जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह से अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है
کہ زرداری صاحب نے بھی نواز شریف کے حق میں بیان دیا اور نواز شریف صاحب نے بھی زرداری صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قمر صاحب، سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ جو موومنٹس ہوتی ہے، جو تحریکیں چلتی ہیں، ان کا کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے کہ اس نظریے پہ ہم نے ساتھ چلنا ہے. باقی ٹھیک ہے، منصور اپنا اپنا ہو، لیکن کوئی گول وہ سیٹ کرتے ہیں جس پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ نہ تو ان کا نظریہ ایک ہو سکتا ہے، سمت ہو سکتا ہے، بلکہ بھی ایک نہیں. اور ان کا ہے مقصد کیا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کسی طرح حکومت پہ پریشر ڈالیں، اور ہر پارٹی کا یہ مقصد ہے کہ کسی ایک پارٹی کو چور دروازہ مل جائے اور وہ نکل جائے، اور باقی جو ہے وہ منجدار میں اسی طرح چھوڑ دیں. تو یہ ناکامی ان کی ہوگی. پہلے دن سے میں یہ آپ کو ایک یعنی بریکنگ نیوز دوں گا کہ ان کو پہلے دن سے ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے پہ. اور اس کی میں مثال دوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس کی سربراہی ہمیں ملے، اور کچھ نہ چاہتے تھے مولانا صاحب کو ملے، تو مولانا صاحب کو بدلے نخواستہ دی گئی. اب جلسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا صرف اور صرف کسی کا ابو بچاؤ مہم ہے، کسی کا خالہ بچاؤ مہم ہے، کسی کا پپی بچاؤ مہم ہے. وہ نہیں ہو سکتا. دوسرے ہمارے لیے اس لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ ہم نے توجہ دینی ہے گڈ گورننس پہ، مہنگائی پہ، باقی چیزوں پہ. یہ اگر مولانا صاحب کی بات میں کروں تو مولانا صاحب جو پچھلے 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اسمبلیوں میں، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. اگر وہ صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے، وہ صدر منتخب ہو جاتے، تو پھر کوئی ایشو نہیں تھا. جب اس کو کچھ نہیں ملا تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، سلیکٹڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. میں ایک سوال ہے میرا کہ اگر یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی آپ بنے ہوئے، اس اسمبلی سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اس اسمبلی سے مراد بھی لے رہے ہیں، تو یہ سب چھوڑ دے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی آپ جو ہیں وہ واقعی میں مخلص ہے قوم کے ساتھ. لیکن یہ کبھی بھی ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ کیا یہ مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں؟ کیا یہ گڈ گورننس کے خلاف نکل رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کی حالت بہتر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ نہیں. اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ حکومت سے باہر ہے. اور مولانا کیوں قیادت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مولانا خود باہر ہے. مولانا کو آج ہم ان کر دیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی. یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے، یہ پاکستان ڈاکو قومی موومنٹ ہے. آپ اس کو سمجھے، انہوں نے خود کو بچانا ہے، باقی ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے اخونزادہ صاحب، اور دوسرا یہ پھپھی بچاؤ مہم بھی ہے، ابو بچاؤ مہم بھی ہے. تو اگر آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، عوام کے مسائل کے لیے نہیں ہوئے، تو آپ کو ابھی نہیں تو آگے جا کے مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. دیکھیے جی، یہ تو عجیب طرح کا منطق یہ پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، یہ 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اور اس میں صرف اگر الزامات ہیں وہ 2 پارٹیوں پہ ابھی تازہ الزامات لگائے انہوں نے، یہ جناب محترم فضل الرحمان صاحب پہ بھی. لیکن کیسز تو 2 پارٹیوں پہ الزامات لگائے ہیں ان لوگوں نے. ایک ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، اور دوسرا اس میں ہے مولانا مسلم لیگ نون. باقی لوگوں پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، تو باقی کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ جب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ چور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا ان سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا آپ لوگ چور راستہ دے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ لوگ کسی کو چور راستہ دے دیں؟ اب تو ہم نے احتجاج شروع بھی نہیں کیا ہے، ابھی کوئی جلسہ بھی نہیں ہوا ہے، احتجاج بھی نہیں ہوا ہے، اور حکومت کا یہ بوکھلاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں. کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، کسی کو چور کہہ رہے ہیں، کسی کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، کسی کو قاتل کہہ رہے ہیں، اور درادر لوگوں پہ مقدمے اور کیسز بنا رہے ہیں. اصل میں عطا اللہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. اگر ان لوگوں کی کارکردگی اچھی ہوتی، اگر ان لوگوں نے اس ملک میں کوئی ترقی لاتی، ان لوگوں نے، ان کو جو خوف ہے وہ اپوزیشن سے نہیں ہے، وہ ان کو اپنے اعمال سے ہیں. انہوں نے مہنگائی کی جو حالات کی، انہوں نے بے روزگاری کی جو حالات کی، انہوں نے کرپشن کا جو اضافہ اس ملک میں ہو گیا،
یہ تو ہماری سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکومت کون چلا رہی ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں اس حکومت کو مافیا چلا رہی ہے. آپ خدا کا خوف کرے, 45,000 کا سعودی کا جو ٹکٹ تھا وہ 2 لاکھ تک پہنچ گیا. 2 لاکھ روپے پہ 45,000 کا ٹکٹ بکتا ہے مافیا کی وجہ سے. اور مافیا کون ہے؟ مافیا باہر نہیں ہے, چاہے وہ چینی مافیا ہے, چاہے وہ آٹا مافیا ہے, چاہے وہ ڈالر مافیا ہے, چاہے وہ میڈیسن مافیا ہے. یہ اگر اس نے کرپشن کے خلاف ہے تو پوچھے نا, عاصم سلیم باجوہ صاحب سے پوچھ لے, ان کا بھی اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرے جس طرح شہباز شریف صاحب کو ڈال دیا, جس طرح باقیوں کو اندر کر دیا. خود جناب محترم عمران نیازی صاحب ان پہ جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس میں پیش ہو جائے. اپنے ان کا جو بہن جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہیں ہے اور 160 لاکھ نہیں, 160 کروڑ نہیں, 160 ارب کے بے نامی جائیداد اس کی نکلی, اس کا حساب کتاب دے دے. باقی ان کے جو وزراء پہ اسکینڈل ہے, حکومت کے لوگوں پہ جو اسکینڈل ہے, اب اگر یہ سارے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دے, ایک ورکر کو بھی باہر نہیں چھوڑے, پھر بھی ان کا مخالف, ان کا پاکستانی عوام نکلے گا. پاکستانی عوام یہ مہنگائی کا بوجھ اور برداشت نہیں کر سکتے. یہ دوائیوں کی قیمتوں کا آپ جا کے دیکھ لے, خدا کا خوف کرے. اب بھی اس ملک میں, میں بھی اس ملک میں ہوں, مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, کیا تاریخ میں کبھی لڑائیوں کے بعد پاکستان نے 9 جنگیں لڑے ہیں, کیا کبھی اتنا مہنگائی ہو چکا ہے کہ 55 روپے کا کلو چینی ایک دم 114 پہ پہنچ جائے؟ کیا 850% کبھی دوائیوں کی قیمت بڑھے ہیں 2 سال میں؟ ان کے جو وعدے تھے یہ ان سے گھبرائی ہوئے ہیں جو 1 کروڑ نوکریوں کا, اپوزیشن اور احتساب کے بیانیوں کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وفاقی کابینہ بجلی اور گیس صارفین پر 150 ارب روپے اضافی بوجھ ڈالنے کا حتمی فیصلہ کرے گی, اور جس کے باعث 1.6% جو ہے فی یونٹ گھریلو صارفین کے لیے اور کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے 2.6 روپے تک مہنگی کر دی جائے گی گیس اور بجلی. سر یہ اگر آپ یہ کریں گے تو عوام خود بخود اس پی ڈی ایم موومنٹ کا حصہ بنے گی, اور وہ جو عوام کے سیلاب کی بات کر رہے ہیں عوام ہمیں نظر بھی پھرائے گی. بالکل جی, ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس کے وجوہات آپ جاننے کی کوشش کریں. آج جو یہ سارے اپوزیشن کے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں, ان سب نے مل کر لوٹا ہے اس پاکستان کو. میں ٹی وی پہ بیٹھ کر, آپ کے چینل پہ بیٹھ کر نام لے سکتا ہوں کہ سندھ کے میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے, آج بھی ان کے وزراء ڈھاکو ہیں. کون سے وزراء ڈاکو ہیں سر؟ کون سے وزراء ڈاکو ہیں؟ میں جواب دوں گا. آپ پی ٹی آئی والے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ کسی کو ماں بہن کے گالی بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ملک کو جب لوٹنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو, آپ کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں, لوگ پریشان بھی ہوں گے. دنیا میں کئی ملکوں کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے فاقے برداشت کیے, جنہوں نے مہنگائی کے خلاف جہاد کیا اور وہ آج کامیاب ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم بہا رہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوموں پہ مشکل وقت آتی ہے, لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر خود ایماندار ہے. وہ خود سے انہوں نے آغاز کیا ہے, 40 سال کا منی ٹریل پیش کیا, 40 سال کا. آپ نے ڈاکو کی بات کی, کون سے پیش کیا دیم سرکار کو؟ نواز شریف صاحب گزر گیا, عطاءاللہ صاحب ڈاکو کون ہے؟ سندھ اسمبلی میں ڈاکو کون ہے؟ سندھ کا کون سا وزیر ڈاکو ہے؟ آپ نے کہا میں نام بتا سکتا ہوں, آپ نے کورٹ لے کے جانا ہے. نام لے رہا ہوں میں. سعید غنی اور اس کے بھائی یہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں. اچھا, ہائیڈرینٹ مافیا پانی کا کاروبار چلتا ہے جس میں کروڑوں روپے بنتے ہیں. ناصر شاہ ان کے وزیر ملوث ہے. یہ میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے وزیر ہیں. اور خاص کر ان کی جو وہ پپو ہے بلاول صاحب کی, وہ سارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے. یقین کرے کراچی میں اس وقت مافیا بیٹا ویسے میں بلاول لوٹتا ہے لوگوں کو. نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سارا پیسہ جاتا ہے, کیا مطلب بھتہ لیا جا رہا ہے؟ بلاول کی جو پھپھو ہیں, آپ نے فریال تالپور کا ذکر کیا, بھتہ لے رہی ہیں وہ؟ بالکل بھتے لے رہی ہے. یہ اندر ریکارڈ بات ہے کہ جو کراچی میں گینگ وار چل رہا تھا,
جو کراچی میں وہ ذرا ہے. جی اخنزادہ صاحب, سعید غنی صاحب منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, فریال تارپور صاحبہ بھتہ لیتی ہیں, ایسے کیسے کام چلے گا اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ انہوں نے کہا آپ عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. وزیر جب بنتا ہے, آخری ریکویسٹ سنے, وزیر جب بنتا ہے تو وہ اپنے عملے کو کہتا ہے, اپنے نیچے کے عملے کو کہتا ہے کہ میں نے 40 کروڑ روپے دے کے یہ منسٹری لیا ہے, اب سب سے پہلے یہ پیسے پورے کرنے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں, نہیں چاہے مجھے کورٹ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. جی اخنزادہ صاحب, how would you like to respond؟ انہوں نے کہا بے شک کورٹ میں لے جائیں. اگر ایک انسان میں شرم نہیں ہونا تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گی؟ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک پارٹی 2 سال سے حکومت میں ہو, اگر کوئی بتے لیتے ہیں تو آپ کے پاس FIA ہیں, آپ کے پاس نیب کا ادارہ ہے, آپ کے پاس بہت سارے ادارے ہیں, اور وہ ساروں کے آپ نے جو الزامات لگائے ہیں صرف الزامات نہیں لگائے ہیں, آپ نے نیب کی طرف سے ان پہ کیسز بنائے ہیں, بہت ساروں پہ آپ نے کیسز بنائے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ابھی تک ان لوٹیروں سے, ان چوروں سے, ان کرپٹ لوگوں سے 2 سال ہو گئے. چلو آپ لوگوں کے پاس تو فرشتے ہیں, یہ 6 حکومتوں میں نہیں رہے ہیں, سارے چور ہم ہیں, سارے ڈاکو ہم ہیں, لیکن اگر 2 سال میں آپ لوگوں نے ہم سے کچھ برآمد نہیں کیا, ہم پہ کچھ ثابت نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے ڈاکو اور سب سے بڑے چور جو ہیں آپ لوگ خود ہیں, جو ابھی تک آپ لوگوں نے ایک چیز ہم پہ ثابت نہیں کیا. میں صرف یہ عرض کروں کہ ان لوگوں کا یہ چور ڈاکو کا جو بیانیہ ہے یہ بہت چلا, یہ اور مزید چلنے والا نہیں ہے. آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگوں کا ایک صوبے پہ حکومت تھا, آپ لوگوں کو یہ حقیقت کا پتہ تھا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا 100 دن کا, کہ 100 دن میں آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ پیٹرول 20 روپے تک آ جائے گا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بجلی کا بل جو ہے یہ 3 روپے تک فی یونٹ ہم پہنچا دیں گے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرض نہیں لیں گے. آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم IMF کے پاس جائیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے. اب آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے تو وہ چھوٹے چھوٹے وعدے جو کیے تھے کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے. صاحب وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی تو تین ٹینیور ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کی بھی حکومت سندھ میں, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ تو دونوں طرف سے بلیم. بھائی ہم نے تو جو کیا وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن 7 سال ان لوگوں کے ہو گئے. پشاور میں ایک BRT بنا رہے ہیں, 29 ارب سے شروع کیا تھا, 130 ارب پہ اس کا اختتام ہوا. اور عطاءاللہ صاحب, رائٹ عطاءاللہ صاحب, بات اصل میں یہ ہے کہ اپوزیشن ایک نہیں متعدد بار یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن بات کرتی ہے آپ کی کارکردگی کی تو آپ کہتے ہیں یہ NRO لینا چاہتے ہیں. جی یہ تو جی ہیں ہی چور ڈاکو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کارکردگی دکھانے کو نہیں ہوتی, اس وجہ سے آپ یہ بیانیہ. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جی اخنزادہ صاحب آپ کا جواب آ گیا, میں عطاءاللہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی پروگرام رکھ لیں, کارکردگی پہ پورا پروگرام رکھ لیں, میں بتاؤں گا. لیکن KPK کی حکومت کی بات کی, میں 2 منٹ میں KPK حکومت کا بتانا چاہتا ہوں. ان کو بتا دیکھیے, KPK میں سب سے پہلے ہم نے KPK میں سب سے پہلے ہم نے ہاسپٹلز کو ٹھیک کیا, صحت کے معاملے میں ٹھیک کیا, ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا, ہم نے اسکولوں پہ کام کیا, اور ہم نے انصاف صحت کارڈ دیا. آج ہم KPK کو انصاف صحت کارڈ 100% دے رہے ہیں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو صحت کارڈ مل رہا ہے. اور پاکستان لیول پہ دیکھیں, میں کیا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, ان کے ساتھ یہ اکیلے انہوں نے نہیں لوٹا ہے, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آپس ساتھ ملایا ہے. اور وہ جو ان کے ساتھ مافیا ہے جو کسی بھی شکل میں ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہے؟ یہ نیب ہم نے نہیں بنایا, یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے. ہمارے دور میں تو سب زیادہ سے زیادہ 1-2 کیسز ہوں گے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, یہ وہی بلاول ہے, یہ وہی زرداری صاحب ہے جو کہتے تھے نواز شریف جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے, نواز شریف غدار ہے. ان کے بیانات اسکرین پر ہیں, ٹی وی پر ہیں, ریکارڈ پر ہیں. رائٹ سر, ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک ناظرین, اور پھر بات کریں گے ملک میں گورننس بہتر بنانے کے لیے. عمران خان نے سرپرائز مانیٹرنگ کا بھی ذکر کیا, اور سرپرائز مانیٹرنگ ہوگی کیا آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. اور نواز شریف کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے لاہور میں، اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ جو ہے لنڈن میں بیٹھ کر پاکستانی اداروں کا جو وقار ہے اس کو مجروح کرتے ہیں اور پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الزام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے متن میں یہ شامل ہے کہ نواز شریف صاحب بھارت کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، اپنی فوج کے خلاف ہی بیانات دے رہے ہیں اور عوام کو اکسا رہے ہیں کہ وہ یہ جو فوج کے خلاف بغاوت کرے. تو اس سلسلے میں ایک مقدمہ جو درج ہوا ہے اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل ہے؟ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مقدمہ پھر درج ہو گیا، آپ پہ تقریر پر پابندی لگائی گئی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. اس مقدمے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں، پہلے مریم بی بی کی جب نیب کی پیشی تھی تو انہوں نے ایف آئی آر میں دہشت گردی کی 780A لگا دی. تو کبھی یہ سیاسی کارکنوں کو جو ہے دہشت گرد بنا دیتے ہیں، کبھی یہ سیاسی کارکنوں کو جو ہے یہ غدار بنا دیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایسے وزیر اعظم کو جس نے 11,000 میگا واٹ اس ملک میں بجلی کے منصوبے لگائے، جس نے اس ملک کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کرایا، جس نے سی پیک جیسا پروجیکٹ کیا، 2200 بم پھٹے تھے خود کش حملوں کے 2013 کے اندر، یہاں دہشت گردی سے جو ہے نجات حاصل دلوائی. تو یہ ایک بڑا افسوسناک عمل ہے اور یہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرے گی. اور یہ مذاق ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے ان کو بھی غدار بنا دیا. تو اس سے بڑا مذاقہ خیز میرے خیال سے پاکستانی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور میاں نواز شریف کا موقف بڑا سمپل ہے، بڑا کلیئر ہے. وہ موقف پاکستان کے آئین کو بحال کرنے کا موقف ہے. اور اگر آپ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ سنیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ پاک افواج جو ہے they are the servants of this country who are supposed to follow the policy of the civilians. تو یہ پاک افواج ہمیں دل و جان سے جو ہے پسند ہے، ہماری پاک افواج ہے، we love them. اور میاں صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو آئین کی پاسداری کرتا ہے، آئین کے جو ہے زیر عمل چلتا ہے، اس کو ہم سلوٹ مارتے ہیں اور ہم پاک فوج کو سلوٹ مارتے ہیں. لیکن جو آئین کے خلاف ورزی کرتا ہے، جو آئین کے خلاف چلتا ہے، اس کے ہماری جو ہے وہ جدوجہد. لیکن کیا آپ مانتے ہیں بھارتی ایجنڈے کو، ایک بھارتی بیانیہ ہے، ایک ایجنڈا ہے جو کہ مسلسل کوششیں بھارت کی جانب سے یہ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح کمزور بنایا جائے، پاکستان کی فوج کے خلاف اس کی عوام ہو جائے، تو یہ اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بھارتی ایجنڈے کو کون سپورٹ کر رہا ہے. اگر بھارتی ایجنڈے کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ جو 65% جو ووٹر ہے، جو اپوزیشن کے اندر اے پی سی کے اندر موجود ہیں آج، جو پی ٹی آئی سے میجورٹی میں ہیں، اس کا مطلب کہ پاکستان کی میجورٹی اے پی سی پی ٹی ایم کے ساتھ ہے، اس کو غدار ڈکلیئر کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ صحیح ہے، آپ کا جواب آ گیا. پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ عطا اللہ صاحب، آج جو مقدمہ درج ہوا ہے اس حوالے سے حکومت کیا موقف رکھتی ہے غداری کے حوالے سے نواز شریف کے؟ دیکھیں، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بیانیہ اور دنیا میں کس کا ہے. اپوزیشن کو اگر حکومت سے مسئلہ ہو تو حکومت سے مسئلہ ہونا چاہیے، ریاست سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو فوج ہے یہ ہماری فوج ہے، یہ کسی اور ملک کی فوج تو نہیں ہے. اس کا آئین میں ایک رول ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. آج ہندوستان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ سقوط کشمیر ہو گیا، کشمیر ہم نے حاصل کر لیا. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ ہماری افواج کو کمزور کرے، وہ ہماری ایجنسی آئی ایس آئی کے خلاف بات کرے، پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرے. اور نواز شریف صاحب کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ وہ وہی رول ادا کر رہے ہیں جو انڈیا ادا کر رہا ہے. اسی لیے یہ تاثر گیا ہے دنیا میں، عوام میں بھی گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے. وہ اب اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں. وہ افواج کے پاکستان جو ہے وہ سالمیت کا ایک نشان ہے. دیکھیں، دنیا میں یہ پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں بھی کہا کہ پوری دنیا میں جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے
وہاں افراتفری ہوتی ہے. آپ عراق کی مثال لے لیں, آپ افغانستان کی مثال لے لیں, آپ دنیا کے کئی اور ملکوں کی مثال لے سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اس وقت جو بھی بیانیہ ہے, پرسوں کی اس دن کی جو تقریر ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کس کو ٹارگٹ کیا ہے. کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارا جھگڑا ان سے ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں. ان شارٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے مقدمات درج ہونے چاہیے؟ ان شارٹ آپ سمجھتے ہیں ایسے مقدمات درج ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں, مجھ سے سوال کیا ہے؟ جی جی آپ سے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تاریخ فاطمہ جناح سے لے کر آج تک ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, لیکن اگر نواز شریف صاحب جیسے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس ملک کا, ان کا اس طرح کا بیانیہ ہوتا ہے تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ ملک سے غداری کر رہا ہے, اور مقدمات قائم ہوں گے وہ عوام کی طرف سے ہوں گے, وہ ہماری طرف سے نہیں ہے. حکومت کا اپنا ایک اخنزادہ صاحب, جو کہ پرائم منسٹر اخنزادہ صاحب جی کیا واقعی یہ مقدمہ درج ہونا درست ہے؟ پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے جی, میں قربان ہو جاؤں اپنے بھائی عطا اللہ کے سادگی پہ, کیونکہ انہوں نے تو یہ بات کر کے کہ یہ غداری کا الزام تو فاطمہ جناح پہ بھی لگایا تھا, تو سارا معاملہ انہوں نے ختم کیا. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ بیانیوں سے ملک کمزور نہیں ہوتے ہیں. ملک کمزور ہوتے ہیں جب آپ اپنا جو سوشل کنٹریکٹ ہے, جو آئین ہے, جو دستور ہے, جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, جس میں ہر ادارے کے کام کا تعین ہے, جب آپ ان سے انحراف کرتے ہیں, جب آپ اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں, تو پھر ملک کمزور ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ سر ایک سوال لے لیں, ایک سوال لے لیں. جی جی, جس طرح عطاءاللہ صاحب کو آپ سن رہے تھے, میرے بات کو جی آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں, آپ سے ہی سوال. جو ہمارا فوج ہے, سوال بعد میں پوچھیں, موجودہ سوال کا آپ جواب سنیں. ہمارا جو فوج ہے اس کو ہمیں عزت ہے. یہ نوجوان جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں کہ اس کے مخالفت کریں؟ لیکن ہم ان لوگوں کی ضرور مخالف ہیں, اور ان کا احتساب ہم کریں گے جنہوں نے یہ ملک کو کمزور کیا. اور ملک کو کس نے کمزور کیا؟ اس نے کمزور کیا جو نااہل نالائق حکومت کو اس ملک پہ اور اس قوم پہ مسلط کر دیا, جو یہ ملک اس کے چلنے کا نہیں ہے. جو ہمارے نیبر کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ کا آپ اندازہ کریں, جو ہمارے برادر ممالک تھے, سعودی کے ساتھ اپنا تعلقات دیکھ لیں, جو ہمارا دوست ملک ہے چائنا کے ساتھ آپ اپنے ملک کے تعلقات دیکھ لیں, اور دنیا میں اس کے حالات دیکھ لیں. قرضوں کا دیکھ لیں کہ کتنے ہو گئی, آپ سرکولر ڈیٹ کا دیکھ لیں کہ کتنا بڑھ گیا, آپ جو ہے آئی ایم ایف کا دیکھ لیں کہ کس طرح ملک اس کے حوالے کر دیا. تو ملک کو جو اگر کسی نے کمزور کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کو اس ملک پہ مسلط کیا ہے, نہ کہ ان لوگوں کسی کے بیانیہ کی وجہ سے یہ ملک. کیا اگر کوئی غلط کام وہاں پہ راہل گاندھی جو بیان دیتے ہیں تو کیا پاکستان میں اس پہ تبصرے نہیں ہوتے ہیں؟ تو کیا اس سے وہ انڈیا کمزور ہو جاتا ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب غلط پالیسیوں سے ملک کمزور ہو جاتا ہے. غلط پالیسیوں سے ہوتا ہے, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے, ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح کے بیان دینا, اور ایک ایسی نازک صورتحال میں جبکہ ایک اندر بھی تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں, اور بیرونی سازشیں بھی ہیں, سی پیک کا معاملہ ہے, بارڈرز پہ ہماری فوج ڈپلوائے ہے, اور ایک نہیں متعدد چیلنج ہیں. اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا یہ بیانیہ ہی ڈیولپ کرنا کہ یہ خدا نہ خواستہ جو ہماری فوج ہے یہ اس عوام کے کیا ہے بیانیہ ہی ڈیولپ کرنا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ بیانیہ یہ ہے نا نواز شریف صاحب کا کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کام کرے. بیانیہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن نہیں کیا ہے, یہ حکومت ہم پہ مسلط کیا ہے, یہ بیانیہ تھا. تو کیا غلط تھا؟ فوج تب کمزور ہوگا جب آپ ہر ادارہ, صرف فوج نہیں, چاہے وہ سیاست کا ادارہ ہے, چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہے, جب آئینی کردار کو چھوڑ کے, جو آئین نے اس کو جو کردار دیا ہے, کچھ لوگ اگر اس کردار کو چھوڑ کے اور کوئی اور کام میں ہاتھ ڈالے تو وہ نہ صرف ملک کمزور ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
ساری دنیا دشمن ہو جائے لیکن اگر اندر سے آپ مضبوط ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. رانا احسان افضل رانا صاحب کے مسلم لیگ نون سے جواب لے لیتے ہیں. بالکل صحیح, آپ کی بات میں نے دیکھ لی, گاٹ یور پوائنٹ. رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پر آپ تو پہلے اپنا ویلیو ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے اس تمام معاملے پر, لیکن ایک تقریر بھی کی گئی تھی اس سے پہلے. صرف ایک بات نہیں ہے, متعدد باتیں جو چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں. ہمیں ہر چیز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانے نہیں دینا چاہیے, کچھ چیزوں پہ ڈسکشن بھی کر لینی چاہیے. ایک تو یہ باتیں تو کی گئیں نواز شریف صاحب کی جانب سے, لیکن اس سے پہلے جو بیان دیا گیا میزائلز کے حوالے سے, کیا سابق وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے بیانات پبلک کے لیے جو کہ ایک نیشنل راز ہوں, نیشنل سیکرٹس ہوں, جو قومی ادارے جن کے حوالے سے ایک امانت ہوں, وہ وزیر اعظم نے جو ایران میں بیان کیا تھا کیا وہ مناسب؟ اخوندزادہ صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں, رانا صاحب سے بات کر لیں, میں آپ کو موقع دیتا ہوں. یہ کون سی بڑی نیشنل سیکرٹ ہے کہ آپ ریورس انجینئرنگ کر کے آپ ایک میزائل کو جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ایران کے اندر ڈرون گرے یو ایس کے, تو انہوں نے ریورس انجینئرنگ کر کے وہ ڈرون کاپی کر دیے. یہ دیکھیں ایک بات کو جو ہے وہ بڑھانے کی بات ہے. میں آپ کو ایک مختصر بات کرتا ہوں, شاید سمجھ آ جائے, کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی کو لے کے آئے, اور پی ٹی آئی ایک سلیکٹڈ حکومت آئی. اس نے آ کے فوج کا بجٹ جو ہے ڈی ویلیویشن کر کے روپی کی $7 بلین کر دیا. ہمارا آخری بجٹ جو ہم نے فوج کو دیا وہ $9 بلین تھا. تو کیا پاکستان کی فوج کو ہم نے مضبوط کیا یا پی ٹی آئی نے کمزور کیا؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صاحب وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, حالات اس ٹائم مختلف تھے, اس ٹائم مختلف ہیں حالات. آئین کی بات کرنا, کہنا کہ پاکستان میں آئین نافذ ہونا چاہیے ہے, سلیکٹر کو نہیں سلیکشن کرنی چاہیے, عوام کے ووٹوں سے حکومت آنی چاہیے ہے, اس میں ہم کون سا انڈیا کی موقف بات کر رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان کی آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مینیپولیشن ختم کرے جس کے اندر جو ہے جوڈیشری بھی مینیپولیٹ ہو جاتی ہے. کیا پاکستان میں ڈکٹیٹر نہیں آئے؟ کیا پاکستان میں پی سی او ججز نہیں آئے؟ کیا پاکستان کی جوڈیشری سے اپنے منمانی فیصلے نہیں کرائے جاتے؟ اب عبد الملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اس ٹائم کیوں نہیں انقلابی بنتے جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے؟ آپ کے جنرل ظہیر الاسلام یا جو بھی آپ نے اعتراضات لگائے, جو بھی الزامات لگائے, آپ اس ٹائم بات کرتے. دیکھیں ہم نے اس ٹائم کیوں نہیں بات کی؟ اس ٹائم آپ نے مشاہد اللہ کی قربانی لے لی, اس ٹائم آپ نے مشاہد اللہ کی قربانی لے لی. بالکل نہیں سر, میری بات سنیں, ہم لوگوں نے سی پیک اتھارٹی سویلینز کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی, اسی کی ہمیں شاید سزا ملی کہ ہم نے کہا یہ جمہوری کام ہے, یہ ہم کریں گے. آج آپ نے ہر چیز ان کو آپ سے چلائی نہیں جاتی, آپ ان کے اوپر باہر ڈالی جاتے ہیں. بھائی ان کا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا, ان کو کرنے دیں. تو یہ ہم یہی باتیں کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے آئین سے الگ تو کوئی بات نہیں کی. اب یہ یہاں کبھی ہمیں دہشت گرد بنا دیں, کبھی ہمیں یہ بنا دیں غدار, تو یہ بنا لیں. عوام تو نہیں مانے گی, عوام نے دیکھا ہے ہم نے کیا کیا ہے. ہم کیا ہے, ہم بجلی پوری. عطا اللہ صاحب, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کہ اگر ہم تنقید بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے بالکل ایک علیحدہ موقف ہے, اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر پلان کے ساتھ, ایک ایجنڈے کے ساتھ لایا جا رہا ہے. اب اگر آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آئین کو فالو کیا جائے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے بھائی کی بات کلیئر کروں, وہ میری بات کو دوسری طرف لے گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غداری کے جو الزامات ہیں ماضی میں بھی لگائے ہیں, لیکن کیا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو الیکٹڈ خود کو کہتا ہے, کیا وہ ایسے بیانیہ آیا ہے کبھی؟ کیا کبھی لندن میں بیٹھ کر الطاف حسین کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر اس طرح بیٹھا ہے اور وہ ملک کی فوج کے خلاف بولا ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, یہ بات کرتے ہیں وہاں سے. مجھے تو یہ ذہنی میں کہتا ہوں کہ ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے جو یہ بات کرتے ہیں. جی بلوچستان میں میزائل گرا, افغانستان میں مارا تھا, وہ گرا, ہم نے اس کو اٹھایا, یہ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے آیا اور وہ میزائل بنا دیا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. دیکھیں فوج کا, میں دوبارہ کہتا ہوں, فوج کا ایک رول ہے, ہماری فوج ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے فوج ہے, تو یہ فوج ہر حکومت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. عمران خان کی فوج نہیں ہے, عمران خان جب زلزلہ آتا ہے, جب اس طرح کے حادثات آتے ہیں, کیا یہی فوج آپ کے ساتھ نہیں ہوتی؟
अताउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अखुनज़ादा चेटान साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, एक लॉन्ग डिबेट है ये, कल इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।